बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आपने सुना, 11 दिसंबर का जलसा था। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दफ़ा फिर कहा जो वो हमेशा कहते हैं कि सबसे बातचीत होगी, चाहे जो आज आइन के दायरे में नहीं है, वापस आना चाहते हैं, कोई शिद्दत पसंद है, कोई किस तरह से भी है और किसका बर्ताव क्या भी रहा हो, चाहे वो पख्तून है, चाहे वो कोई और है, चाहे वो कोई सेपरेटिस्ट है, अगर इसका तर्जुमा लिया जाए, इंटरप्रिटेशन की जाए तो ऐसा ही है कि कोई भी अगर शिद्दत पसंदी की तरफ माइल रहा है और अब कौमी धारे के अंदर आना चाहता है तो हुकूमत पाकिस्तान उससे बात करेगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान ऐसे किसी शख्स से बात नहीं करेगी जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। और जब ये बात करते हैं तो एसेंशली मतलब होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब उनका इशारा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब उनका इशारा है। लेकिन सवाल फिर ये होता है कि जिन लोगों की वजह से, यानी अगर आप ये कह दें कि जिन दहशत गर्दों की वजह से पाकिस्तानी शहीद हुए, सिविलियन भी शहीद हुए, फौजी भी शहीद हुए, लॉ इन्फोर्समेंट के एजेंसी के लोग भी शहीद हुए, जब उनसे बातचीत हो सकती है तो ऑपोजिशन से क्यों नहीं? क्या दहशत गर्द अगर उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जहां सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जानी नुकसान पहुंचाया, वहां पर मुल्क की मईशत को भी उनकी वजह से नुकसान पहुंचा, ऑपोजिशन ने कितना नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क की मईशत को? सवाल ये भी है कि किसका नुकसान सबसे ज़्यादा बड़ा है और इमरान खान साहब ऑपोजिशन से बात करना क्यों नहीं चाह रहे? प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्योंकि जिक्र करप्शन का हो रहा है, FIA ने आज चालान जमा करा दिया है जिसमें साबिक वज़ीर आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब, इनको नामजद किया गया है, इनको मुजरिम डिक्लेयर किया गया है उस चालान के अंदर। और उन्होंने कहा है कि जो उनके दूसरे साहबजादे हैं शहबाज शरीफ साहब के, सुलेमान शहबाज साहब, वो क्योंकि इश्तिहारी है और तकरीबन 17,000 मिलियन का क्रेडिट है उन मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर, जबकि जवाब जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दिया जाता है वो यही है कि मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, मैं कभी डायरेक्टर नहीं रहा रमज़ान शुगर मिल का या इस तरह के किसी मामले का, तो मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, मुझे खामखा बीच में घसीटा जा रहा है। प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। एक मामला आपको पता है एक एफिडेविट का है जो कि अब भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके हवाले से आज भी समाअत हुई और वहाँ पर क्या हुआ वो तो यकीनी तौर पर रिपोर्टिंग हुई है, जियो न्यूज़ ने आपको अपडेट किया। लेकिन ये किस तरफ जा रहा है, मुस्लिम लीग नून इवेंचुअली इससे फ़ायदा लेगी या नुकसान करा बैठेगी, अपना इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। अली नवाज़ अमान साहब मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अमान साहब का। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान हैं। वैसे सब शुक्रिया। जनाब अंसार भाई साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशंस हैं द न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया आपका, मुल्क के मुमताज़ साहब हैं। अली नवाज अमान साहब, ठीक है दहशत गर्दों ने बहुत नुकसान पहुँचाया है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, वी एज ए नेशन वी हैव सफर्ड, लेकिन क्या बात है इतनी अगर अलाउ मी टू से इतनी नफरत अपोजिशन के लिए क्यों है वज़ीर-ए-आज़म के जहन में कि भाई इनसे नहीं बात होगी, जिन्होंने पैसा खाया है, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सरकारी निजी इमलाक को, बंदे शहीद हो गए, अगर वो वापस आना चाहें कौमी दायरे में तो उनसे बात हो सकती है, अपोजिशन से क्यों नहीं? चलें, आपने अपोजिशन की तरफ कर दिया, उन्होंने तो बात की थी कि वो चोरों को NRO नहीं देंगे, आपने इन्हीं की तरफ डाल दी बात। खैर चलें, मुझे पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, चलें आप ज़्यादा जानते हैं। अच्छा उससे आगे चले जाते हैं। देखिए और ये अच्छी बात है अगर वो उनका रेफरेंस नहीं है ऑपोजिशन, अगर उन्होंने फाइनली उनको मान लिया है तो बातचीत शुरू करें। ठीक, अच्छा, पर दिल में आपके है कुछ? अच्छा आगे मैं बात करता हूँ। दूसरी तरफ बात बड़ी सीरियस है। सीरियस बात ये है कि देखिए कुछ लोग, आपके लोगों के नज़रिए बहुत डिफरेंट होते हैं। आपका जो पाकिस्तान है, जो एक इकाई है, उसके अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की, आपको पता है, सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़ रहती हैं। आपको याद है कि 1957 में बुगटी साहब वाज द वन जिन्होंने लाके पाकिस्तान साइन किया था। बिल्कुल ठीक है। और हमने जो उनके साथ किया और उसके अगेंस्ट अगर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो क्या हमें उनके खिलाफ वही शिद्दत पसंदी का अमल करना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो पहले हुआ, जो पहले हमसे गलती हुई? हमें जैसे पीपल्स पार्टी ने काम किया था, हुकूक बलूचिस्तान पैकेज लेके आई थी और उसके अंदर कहा था जो लोग पहाड़ों पे गए हुए हैं, जो लोग ये समझते हैं कि रियासत ने उनके साथ ज्यादती की है, हम उनके साथ बैठने को रिकंसिलिएशन करना चाहिए। ये होना चाहिए। दुनिया के अंदर यही होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। आपके सामने 1968 से 1990 आयरिश रिपब्लिक आर्मी के खिलाफ नबर्द आजमा रहा है इंग्लैंड। मार्गरेट थ्रेचर को आयरन लेडी कहा था, आखिर में आपने बैठा रिकंसाइल किया। अभी आपके सामने आयरलैंड का वोटिंग हुई है कि हम अलहदा होना चाहते हैं और उसमें डेविड, मेरा ख्याल मैक्रॉन, एक और जो भी था उनका जो वज़ीर-ए-आज़म, उसने जाके शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी आंखें खोली हैं, हम जीत तो गए हैं पर 47% वोट हमारे अगेंस्ट पड़ा है। तो इसी तरह इस तरफ भी हमारी रियासत की एक देखें, एक बाउंड्री आपकी 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और 2800 किलोमीटर बॉर्डर पे एक आपकी ज़रूरत नहीं थी चेक पोस्ट की और एक भी इस तरह का कोई मसला था। हमने एक
جنگ جو ہماری جنگ نہیں تھی، ہم نے اپنے اوپر مسلط کی، ریاست نے غلط فیصلے کیے اور وہ سارا بارڈر ان سیف ہو گیا. آپ کے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور اس وقت کی گورنمنٹ اون کرتی تھی. بڑا آپ کا زبردست ہے، اسٹرانگ ہے کہ بات ہو سکتی ہے ریکنسیلیشن. یو ہیو ٹو برنگ دیم ایوریبڈی ٹو دی ٹیبل. اچھی بات ہے. نہیں کیوں ہونی چاہیے؟ دیکھیں آپ جب آپ ڈسکشن فورم پہ جاتے ہیں تو آپ کو لاجیکلی اپنی بات پروف کرنی چاہیے. ریاست نے غلط کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہماری جنگ نہیں تھی، کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں تھا 9/11 کے اندر، اور ہم اس جنگ کے اندر مسلط کیا گیا ہمارے پاکستان کو. ہمارا 2800 کلومیٹر لمبا بارڈر انسیف ہوا. ریاست پاکستان کے اندر ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور اس وقت کی پولیٹیکل اور جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ اس کو اون کرتی ہوتی تھی. تو کیا وہ جو لوگ اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج جس کو کہا جاتا تھا اس کے اگینسٹ جب لوگوں اٹھے ہیں تو جن لوگوں نے غلط کیا وہ اچھا. بٹ یہ ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں سے کیا آج تحریک طالبان ہے، کوئی اور شدت پسند گروپ ہے، کوئی بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، آج ایٹ لارج ہے، کل شاید ریاست کا ان کے ساتھ مفاہمت ہو جائے، جو کہ اس پہ بھی چلیں سوال ضرور اٹھیں گے. لیکن کیا یہ لوٹنے والے، ملک لوٹنے والے، جن کو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وزیراعظم نے اپوزیشن کی طرف اشارہ کیا، گو کہ سب کو پتا ہے کہ وزیراعظم کا اشارہ کہاں تھا، کیا یہ ان سے بھی برے ہیں اپوزیشن تحریک طالبان سے بھی، سیپریٹسٹ موومنٹ سے بھی؟ دوسری طرف طریقے نفاذ شریعت محمدی، آپ کو یاد ہے صوفی محمد صاحب نظام عدل ریگولیشن آئے تھے، بالکل ریگولیشن لے کے ریاست پارلیمنٹ میں بھی آئے. یس یس یو رائٹ. صدر پاکستان آصف زرداری صاحب ہوتے نے وہ سائن کیا تھا. دوسری طرف دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ ریکنسائل کریں گے، اپنی غلطیاں مانیں گے. آپ زیادہ برے لگتے ہیں آپ کو، آپ پھر ان کی طرف اشارہ. زبیر بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، زبیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. میں اور آپ یقینی طور پر انصار بھائی صاحب بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے آن اے سیریس نوٹ، اس سے پہلے، اس تقریر سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ یہ کہا تھا، آج سے مہینہ پہلے شاید، ایک تقریر میں، کہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں ہاتھ کیوں نہیں ملاتا اپوزیشن کی جماعتوں سے، اور یہ وجہ ہے کہ میں کرپٹ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ میں اس میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا نہیں، میں بات سے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا. بات دیکھیں یہ ہے کہ اس ملک کا اگر آپ دیکھیں کہ ملک پستی کی طرف کیوں گامزن ہے، جب سے ہم بنے ہیں تو ایشین ہمیں سپر پاور کی طرف لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آپ کا ٹائم ہے زبیر بھائی، تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جس وجہ سے معاشرہ گیا ہے وہ کرپشن ہے. بات درست بات ہے، لیکن کیا طالبان نے پاکستان روکیں گے؟ طالبان نے پاکستان کی معیشت کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی؟ آپ کا سوال غلط ہے، آپ کا سوال غلط ہے، آپ کا سوال غلط ہے. اچھا میرا سوال، اگر آپ کا سوال غلط ہے، آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر از رائٹ ان سیئنگ کہ یہ کرپٹ ہیں. پہلے بات یہ ہے، but that's what prime minister asserts, that's what he says, sir. who will determine؟ نہیں عدالتوں نے بھی ایک سیکنڈ، who will determine that؟ ٹھیک ہے، اس شہباز شریف کنوکٹڈ، ان فیکٹ 2 دفعہ وہ جیل میں بند ہوئے، اور دونوں دفعہ جو ان کے جو فیصلے آئے ہیں، ایک میں یہ لکھا ہوا ہے علی بھائی سپریم کورٹ کے ججز کا کہ we have gone through the entire file, we don't even know where is corruption identified, where is corruption in this whole thing. بیل آرڈرز کے اندر لکھا ہوا. اسی طرح سے حمزہ شہباز کا، اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی کا. اگر ہم اس ملک کو، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریس ہے، تو پلیز آپ ایک کیس اسٹڈی بنا لیں شاہد خاقان کا، خواجہ آصف کا، احسن اقبال کا، اور ان کی ججمنٹس بھی دیکھ لیں بیل کی جو ہیں. ایگزیکٹ ورڈز تقریباً آلموسٹ یہ ہیں کہ there is no financial irregularity, there is no evidence of kickback, there is no evidence of money laundering, tax evasion or anything. So when the Prime Minister says, the important debate is, when the مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کریں گے. فرسٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہاؤس کو پھر کیسے رن کر سکتے ہیں اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ہاؤس میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. آپ نے تو غلط کام کیے، نیب کو استعمال کر کے ان کے خلاف لگایا ہے، لیکن کسی کورٹ نے یا نیب نے ان کو کنوکٹ کیا بات، نیب والے ٹانگیں کام پری ہوتی ہیں. بٹ ایک بات زبیر، آپ مجھے یہ بتائیں شاہد خاقان عباسی کیوں آپ نے کہا میں ازیوم کرتا ہوں، میں ازیوم نہیں کرتا، یہ ریفر کرتے ہیں بٹ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہیئر می آؤٹ. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو احتساب عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ لیکن شہباز شریف صاحب کے ایک صاحبزادے ملک سے باہر بھاگ گئے، مفرور ہو گئے، اس لیے دیکھیں نہیں ان کے پاس جواب دینے کے لیے نہیں تھا، اس لیے مفرور ہو گئے. اور شہباز شریف نواز شریف نے اپنے اثاثوں کی ڈیٹیل کا جواب نہیں دیا. وہ اس بیسس کے اوپر کہتے ہیں. ہم ایگری کرتے ہیں کہ
عمران خان منصف نہیں ہے نا, از ناٹ دا جج. Of course he is not. ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے. سو ہی از دا لاسٹ پرسن ٹو پروناؤنس ججمنٹس آن پیپل کہ یہ But he is the line of the judgment ایک طرف آپ pronounced by کہتے the ہیں court. ایک طرف آپ کہتے ہیں نا ادارے, جی سر, جب کس کورٹ نے کہا کہ ہم اس وجہ سے کنوکشن نہیں کر سکتے شہباز شریف کی کیونکہ سلیمان شہباز یہاں نہیں ہے, کسی کورٹ نے نہیں یہ کہا, کسی کورٹ نے یہ نہیں کہا. ہم نے جو پچھلے 3-4 سال رگڑا کھایا ہے, اب تھوڑا سا لحاظ ان کو کرنا چاہیے کہ ہاں یار ایک ہفتہ منڈے کو یہاں ہوتے ہیں شاہد خاقان عباسی, فرائیڈے کو کراچی میں ہوتے ہیں, کیا نتیجہ ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب کیا عمران خان از ہیڈنگ اے رجیم جو اسلام کے حساب سے کہتے ہیں کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی, تو ظلم بھی نہیں محسوس کر رہے ہیں. کبھی ایک دفعہ انہوں نے ریگریٹ کیا, وہ کبھی کسی کو نہیں چھوڑتے. اور میں نے جو بات کی تھی وہ تو کہتے ہیں آپ لوگوں کا بصد احترام, وہ کہتے ہیں علاج ہے بھائی, وہ آپ لوگوں نے کرپشن کی, پیسہ کمایا, باہر چلے گئے, پیسہ باہر بھیج دیا, 500 ارب روپے کی کرپشن کر دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج وہ جسٹس وزیر الدین کا ایک کلپ چل رہا ہے, امیر عباس کو انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے کرپشن کے حوالے سے موصوف کے بارے میں جو کہا ہے عمران خان کے بارے. دوسرا جو ٹی ٹی پی کی اور یہ بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی اور اکبر پختگی وغیرہ کی ایگزامپل دیتے ہیں, آئی تھنک دے آر ان ریلیٹڈ. TTP is not a political party in the first place. It never claimed it is a political party. It never registered itself as a political party. جو آپ نے ایگزامپل جتنی بھی دی ہیں وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ نہیں معاہدے کیے کسی نے کہ جی وہ جس نے یہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردی جاری رکھیں گے, سیز فائر ختم کر دیا انہوں نے, فوج کے ساتھ سیز فائر ختم کر دیا. انہوں نے کہا 1 مہینے تک فوج نے وہ اپنا نہیں کیا, یا حکومت پاکستان نے جو انہوں نے وعدے کیے تھے, اس وجہ سے انہوں نے پہلے دن 2 پولیس والے پاکستانی مار دیے. بٹ ابھی معاہدے تو سر ہوئے ہیں, آپریشن سے پہلے ملیٹنٹ گروپ سے بھی معاہدے تو ہوئے ہیں. معاہدے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرسوں ٹی ٹی پی والے 2 پولیس والے مار سکتے ہیں, بالکل, لیکن احسن اقبال اور محمد زبیر فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے تو ان کی دھنائی ہو جائے گی. یہ کون سی سٹینڈرڈز ہیں پھر سب کے لیے؟ مطلب ہم تو مار بھی نہیں رہے, ہم نے تو اٹیک بھی نہیں کیا, ہم نے کسی ایسی زمین پر پاؤں نہیں رکھا. آپ نے معاشی طور پر مارا ہے اس ملک کو. That's what the Prime Minister said. معاشی طور پر تو زیادہ اچھا تھا بھائی, کون سی انڈیکیٹر ہے جو خراب تھا؟ ہنس رہے ہیں, کمال ہو گئی. وہ تو ہنسیں گے, ظاہر سی بات ہے ان کو. وہ اچھا ان کے وزیر اعظم جو ہے نا اور یہ پارٹی, لاسٹ ایئر کا ایک کلپ نکال لیں کہ انہوں نے کہا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم نے, اور وہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. گروتھ ریٹ کچھ بھی نہیں ہوتا انفلیشن. اب جب وہ خراب ہو گیا, گروتھ ریٹ دیکھیے نا. اب زبیر بھائی اپنی طرف سے لگے, اب ان کو بات کبھی ادھر بات چلے جاتا ہے, ایک جو وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے لیے بھی میرے لیے نئی نہیں ہے. وزیر اعظم پہلے دن سے کہتے رہے میں نہیں دوں گا NRO, میں نہیں دوں گا NRO. اب بات ذرا بات کرنے کی ہوئی ہے نیگوسیشن کی. آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو شاید کوئی مشورہ دے رہا ہے ان سو مینی ورڈز کہ یار بات کریں, آپ اپوزیشن سے بات کریں, ایسے نہیں لڑ بڑھ کے آگے نہیں چلا جا سکتا؟ یا آپ کو لگتا ہے نہیں پرائم منسٹر اپنی اسی ویو کے اندر اور اپنی اسی ویم کے اندر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اپنی لہر کے اندر کہ نہیں میں نے نہیں بات کرنی ان سے؟ دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے لیے ایک جس طرح ایک فیملی کا ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے نا, فادرلی فگر, اگر وہ ریئلائز کریں تو وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور ظاہر ڈیفینیٹلی ہیں. اب خاندان کے اندر ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے, آپ کو اچھے بھی لگتے ہیں, نہیں بھی اچھے لگتے, کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے کسی شخص میں, کوئی تیز مزاج کا ہوتا ہے, کوئی تیز مزاج کا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ ان کو اس فیملی کو کیسے لے کے چلنا ہے. انفارچونیٹلی جس ٹون کے ساتھ اور جس ٹون اور ٹینر کے ساتھ فرام ڈے ون انفارچونیٹلی پرائم منسٹر خاص طور پہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ بات ہی نہیں کرنی میں نے اپوزیشن سے. اب دیکھیں وہ آپ کے گھر کے فیملی ممبرز ہیں, ان میں خرابی بھی ہو سکتی ہے, لیکن خرابی کی جو کرپشن کی بات جب وہ کرتے ہیں کہ, اور میں مجھے پتہ ہے, میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں, بڑے اسٹرانگ کیسز بھی ہیں کرپشن کے بہت سے لوگوں کے متعلق. انفارچونیٹلی جو اب 3 سال 3.5 سال ہو گئے NRO نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نہیں دیں اور دینا بھی نہیں چاہیے, لیکن آپ کو کنوکشنز تو کروانی ہے نا لوگوں کی. جو لوگ مبینہ طور پہ کرپٹ ہیں, یہاں پہ تو کاغذات ہی گم ہو جاتے ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس ساری کی ساری غائب ہو جاتی ہیں. جس نیب کے اوپر جس نیب کو یہ سارا کام کرنا ہے اس کے کاغذات ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. کیپیسٹی کے لحاظ سے میں خود نہیں کہہ رہا, ہائی کورٹس نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہے کہ ان کی یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے
ٹو انویسٹیگیٹ وائٹ کالر کرائم ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو کہ سمجھنا چاہیے علی بھائی کو اور ان کی گورنمنٹ کو, اور اپوزیشن نہیں سمجھی اور آج بھگت رہی ہے, یہ ادارہ ہمیشہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ تو عدالتوں نے بھی کہہ دیا نا, آج تک سپریم کورٹ نے کہا, آج تک انہوں نے 20-21 سال ہو گئے, آج تک ایک بھی سیاستدان کو سزا نہیں دلوا سکے. میں فائنلٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں کیسز فیصلہ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں, وہ جو ہائی کورٹس میں آتا ہے تو وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. ایک بھی کسی سیاستدان کو آج تک اس نے کرپٹ ڈکلیئر نہیں کروایا. سر میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہہ رہا ہوں کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 کا. آپ یقین مانیں کہ فیٹف کے اندر جا کے وہاں پہ بھی سوال ہوتے ہیں. آج منی لانڈرنگ کے حوالے سے چلان داخل کیا ہے, آپ کبھی یہ پتا کریں ہمارے ملک میں کنوکشنز کتنی ہیں منی لانڈرنگ کی, تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہو ہی نہیں کوئی. ایبسلیوٹلی. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو این آر او نہ دینے والی بات کے لیے وہ جو میکنزم, جو فلاڈ میکنزم ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا ہے اور جو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے, آئی وش کہ یہ شروع میں آ کے اس کے اوپر فوکس کر کے اس کو ٹھیک کرتے. میں آپ کو بتاؤں کرپٹ لوگ ہیں ہماری پالیٹکس میں اور بہت کرپٹ لوگ ہیں, لیکن وہ ایسے مزے سے نکل جاتے ہیں نا کہ ان کے کاغذات سے بال کی طرح, ہاں بالکل نکل جاتے ہیں. سو انفارچونیٹلی وہ جو چیزیں کرنے کی تھی وہ ہو نہیں سکی. بٹ پرائم منسٹر کا یہ کہنا, میں آپ کو بریک پہ کہا جا رہا ہے, میں علی صاحب کو واپس بھی آتا ہوں کہ بھائی میں کسی سیپریٹسٹ گروپ ہے, کوئی انسرجنٹ ہے, اگر وہ قومی ادارے میں آنا چاہتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں, ملک لوٹنے والے. اب ٹھیک ہے وہ علی صاحب نے مجھے کہا, میں زیوم کر رہا ہوں, ہم سب کو پتا ہے پرائم منسٹر کو اس کو ریفر کرتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے اس پیمانے پہ جس پہ وزیر اعظم اس بات کو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بلوچستان کے مطلب جن کو جو ٹیررزم کرتے ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, یا جو ٹی ٹی پی نے ٹیررزم کیا ہے, لیکن میں علی بھائی نے جو کہا ہے اور جو پرائم منسٹر کہتے ہیں نا ان ایشوز کے اوپر, میں ویسے ان کو 100% انڈورس اس لیے کرتا ہوں کہ اگر 9/11 کی ہماری پالیسیز نہ ہوتی تو ہمارے یہاں ٹی ٹی پی پیدا نہ ہوتی. اگر ہم نے بھٹی صاحب کو اس طرح قتل نہ کیا ہوتا اور یہ کچھ نہ ہوتا تو وہ ٹیررسٹ وہ نہ بنے ہوتے. ابھی اسٹینڈرڈز اپلائی کریں نا پشتین گروپ کے خلاف. میں یہی کہہ رہا ہوں, وزیر کو آپ نے اندر بند کیا, یہ تو بڑا پشتین, اس نے کون سی دہشت گردی کی. دیکھیں پی ٹی ایم کی بات یہ ہے کہ ان کے نعروں سے مجھے سخت اعتراض ہے, شدید اعتراض ہے, ریاست مخالف یا ادارے مخالف, لیکن وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بات چیت کر کے اور مین اسٹریمنگ کریں. ٹی پی نے تو گردنیں کاٹ کے فوجیوں کے ان کے ساتھ غلط کیا, لیکن دیکھیں نا سر, آئین مخالف ہے, ریاست مخالف ہے, بات سب سنیں. ایک چھوٹی سی بات, ٹی ٹی پی نے ٹیررزم کیا اور ایسا ٹیررزم کیا کہ بہت خون بہا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیے, پی ایم ایل این نے بھی ان کے ساتھ مذاکرات, پی ایم ایل این نے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیے, اور پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ انیشیٹو لیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت جو بلیڈنگ ہو رہی ہے نا وہ ہمارے فوجیوں کی اور ہمارے لا انفورسنگ ابھی پولیس والوں کی ہوئی. اب اللہ کا یہ شکر ہے کہ جی اس لحاظ سے کنٹرول ہے کہ شہروں میں آ کے سول جو پہلے خدا نہ خواستہ مدمنی ہو تو پھر بھی نقصان سب سے زیادہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بلیڈ کر رہے ہیں نا, تو اگر فوج یا لا انفورسنگ ایجنسیز چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو تو اس چیز کو سیریسلی ہمیں سیریس تھاٹ دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ محالفت کر کے نا ہم کہہ کے بات چیت نہیں کریں. نہیں, بٹ وہ زبیر صاحب کی بات اپنی جگہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ایک اپلائی کریں سب پہ, ہونا چاہیے. Can you even meet that demand straight away? You cannot meet that demand because وہ کہتے ہیں کہ شریعہ نافذ کرنے کا آپ کمٹمنٹ کریں. ہم نے بھی ان کا برانڈ آف شریعہ, میرا تو میں وزیر اعظم کے موازنے کے اوپر میرا سوال تھا علی صاحب سے بھی, آپ سے بھی, آپ آگے کنونس کر لینا عوام کو اور ووٹ لے لیں اور آ کے اسمبلی میں چینج کر لیں جو بھی کرنا. نہیں, بٹ یہ موازنہ تو پھر بات فیکٹ ہے نا کہ وزیر اعظم کو موازنہ یہ نہیں کر رہا, وزیر اعظم کو اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے. اگر ٹی ٹی پی سے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا گیا کہ نہیں بیٹھا گیا, طریقہ انصاف بیٹھی تھی. آپ کو پتا ہے مین اسٹریم میں جب یہ آئے ہیں ان کے خلاف طریقہ انصاف نے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے تھے. آپ کو کوئی جرم ہے؟ اچھا سنتے جائیں. کن کے خلاف؟ یار علی وزیر اور کیا اپنا جو دوسرا ہے, ٹھیک ہے, محسن داوڑ. کیوں نہیں کیے؟ ہم یہ چاہ رہے کہ اسٹریم لائن میں اچھی بات ہے. تو ابھی کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ابھی تو جواب دینا, وہ تو 2018 کو کیا ابھی کیوں اندر بند کیا ہوا ہے؟ میں نے نہیں بند کیا. اچھا آپ نے نہیں کیا تو آپ کی حکومت نہیں ہے. اچھا زبیر بھائی سن تو لیں, حکومت کیا بھائی سن تو لیں. انہوں نے ایک تقاریر کی,
ان کے اوپر پرچے ہیں, عدالتیں ان کو سن رہی ہیں, عدالتیں ان کو بیل دے رہی ہیں, ایک نظام ہے جس کے تحت وہ ڈیل ہو رہے ہیں. ریاست مجھے بتا دیں کیا ادارے مخالف کوئی اگر تقریر ہوگی تو وہ کیسے لاؤ کرے گا؟ سسٹم تو نہیں ہے نا کہ جج جوری ایگزیکیوشن بنے بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح تو کوئی سسٹم نہیں ہے. پرسوں جو پولیس والوں کو جنہوں نے مارا ہے ٹی ٹی پی والوں نے, اور یہ کہہ کے مارا ہے کہ چونکہ ہم سیز فائر ختم کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت اور فوج نے کمٹمنٹس اپنی پوری نہیں, ان کے خلاف پرچہ کٹنا چیے. بالکل. اب دیکھیں یہی تو کوشچن ہے کہ ان کے خلاف بھی پرچہ کٹے گا. ٹی ٹی پی کے ساتھ پورے کا پورا ایک ایکشن ہوا ہے جس کے اوپر ضرب عضب لڑی گئی ہے. ضرب عضب کو چھوڑ دینا, پچھلے 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ اب کی بات میں 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں کیا کروں, زبیر کو سامنے بٹھا لے تاکہ آمنے سامنے ہو جائے, یہ ادھر سے ذرا. اچھا میں اور بات کر رہا ہوں, اسے جان کے بٹھایا ہے. اب میں آگے سامنے کیسے بٹھا لوں؟ آئرش ریپبلک آرمی, آپ ویسٹ منسٹر سسٹم ارے بس تھی یار, اس کے ساتھ بھی بات ہوئی. Thank you very much. میں اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. زبیر صاحب یہ نہیں کہہ رہے, علی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ سٹینڈرڈ غلط ہے کہ یار اگر ان سے بات ہونی ہے تو دعوت کہاں بیٹھا ہوا ہے, اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس آئین کو مان کے بیٹھا ہوا ہے, عدالتوں کو مان کے بیٹھا ہوا ہے. دوسروں کو بھی بات کر. اللہ کیا بول رہا ہے. آئی آر اے جو تھی اس کا پولیٹیکل آبجیکٹو تھا. پولیٹیکل کیا تھا کہ ہم یہ آئرلینڈ کے حوالے سے یہ پولیٹیکل آبجیکٹو تھا نا. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو ملک کے تو خلاف ہو گئے نا. اچھا ایک بات ویسے بتاؤں, پبلک آرمی ویسے کے خلاف تھی نا, دھماکے ہو رہے تھے نا. علی صاحب ایک چیز جو ہے نا, زبیر صاحب ایک چیز دیکھیں, ایک چیز کہ جو ہم ٹی ٹی پی اور یہ جو دوسری آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ان کا کمپیریزن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں. بٹ دس از رانگ آن پارٹ آف پرائم منسٹر ٹو سے کہ میں فلانے سے بات نہیں کروں گا. نہیں کرنا چاہیے نا, کسی سیاسی جماعت سے بھی اپوزیشن بری ہے, ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن. اب مجھے بتا رہے پاکستان کو اس نہج پہ آپ لوگ لے آئے ہیں, ابھی بڑی باتیں کی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے خلاف تو کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے. مدیبیہ والے پیپر کیس میں نیب کے قمر الزمان نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کھولو یہ کیس, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کیوں نہیں کھولا تھا اس وقت, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ کی آپ نے نیب کو یوز کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر. یہ پانی ختم ہو گیا نواز صاحب کا پانی. اور سنیں لاہور ہائی کورٹ میں مدیبیہ کیس میں ریفری جج بیٹھا تھا, اس ریفری جج کا وہی پناما کے اندر آف شور کمپنیز نکلی تھی. ہم بات کوئی اور کر رہے ہیں. آپ نے یہ بات کی. For me as a politician belonging to Pakistan Muslim League Nawaz, of which I am absolutely proud, it is an insulting statement from the Prime Minister of Pakistan that he will not shake hands with me. It is insulting کہ he is saying کہ political rival نہیں, یہ enemies ہیں. And ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ سیاست ہو جس میں political rivalry ہو, enemy status. ملک کو اس نہج پہ علی صاحب پہنچانے کے لیے, علی بھائی ایک منٹ میرے بریک بھی کریں, ایک عرض سن لینا. ملک کو اس نہج پہ تو پھر دیکھیں دہشت گردوں نے بھی پہنچا دیا. آپ خود دیکھ لیں, آپ خود جانتے ہیں, یو آر مین آف آئی تھنک فگرز, کہ پاکستان کو دہشت گردی نے کتنا نقصان پہنچایا ان ٹرمز آف منی. یار آپ ہمیشہ روٹ کاز پہ جاتے ہیں. خدا را آپ ایک جج جوری, یار آپ کے جتنے کرپٹ ہیں, کرپشن اب بات کیا ہو رہی ہے, اب بات کیا ہو رہی ہے اب کرپشن کا, تو پھر دل میں چور ہے, ان کے دل میں چور ہے, بات بھی اور کر رہے ہیں. جو شوگر مافیا ہے, جو شوگر بھی اور کر رہے ہیں, شوگر اور گندم میں 400 بلین, ایل این جی میں 150 بلین. کن لوگوں نے کمایا ہے, کن لوگوں نے, جو وزارت 400 بلین جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کیبنٹ میں بیٹھے آپ کے کلیگ. ہاں شوگر مل مافیا دیکھیں نا, رمضان کسی پر کسی آپ کے لوگوں کی ہے, بات تو بڑے لوگ کا نہیں ہے یار. علی اس طرح سے ایک فرق ہوتا ہے, ایک فرق ہوتا ہے. کرپشن کیا ہوتی ہے, جب حکومت کوئی فیصلہ کرے گی اور اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر میری شوگر مل ہے اور میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یو کانٹ پٹ دا بلیم آن می, بٹ جو بیٹھ کے فیصلے کروا رہے ہیں اور دستخط کروا رہے ہیں ای سی سی میں, بالکل ٹھیک بات ہے, اور کابینہ میں وہ ہے کرپشن. اچھا میں بتاتا ہوں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بتا دیں, اب سن لینا زبیر بھائی. کنفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کاٹن سوئنگ ایریاز کے اندر, سنیں نا, کاٹن سوئنگ ایریاز کے اندر آپ نے جا کے شوگر ملز لگائیں اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا اور آپ کو کہا کہ اس کو ڈسمنٹل کرو. یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سارے بھائی صاحب کے پاس کچھ کہنا ہے. صاحب ای سی سی نے جب شوگر کی سبسڈی کا فیصلہ کیا نا, اس وقت عمر جو ہے نا, اسد عمر صاحب,
ان کا بڑا کی رول تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اسد عمر میری ذاتی رائے میں ہی انجوائز ویری گڈ ریپوٹیشن. لیکن کیا اس بیس کے اوپر لیکن کیا اس بیس کے اوپر آپ ان کو نیب کے حوالے کر دیں گے؟ نیب کے حوالے کر دیں گے؟ یہ دس از دا کوسچن. ایک سیکنڈ علی, جب سب سے پہلے فیصلہ ہوا تھا شوگر کی کرائسس شروع ہوا ہے سپتمبر 2018 میں, جب 10 لاکھ ٹن شوگر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد کابینہ نے اس کی منظوری دی. اب کوسچن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ, ایک فائنینشیل فیصلہ جو کہ ملک کے لیے بعد میں نقصان دہ کا باعث بنا, کیا یہ کرپشن بھی ہے؟ دیٹ از اے بگ کوسچن. ہاں, دیٹ از ایک ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بھی سوال آتا ہے. ایک بریک تھی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس ایفیڈیوٹ کا جس کا بہت چرچا یہ جا رہا ہے کہ وہ آ چکا ہے پاکستان میں اور وہ لفافہ کھولا جائے گا اگلی تاریخ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اس پہ بھی بات کریں گے. مسلم لیگ نون نے یہ سب کروایا ہے, یہ کیسے لیک ہوا ہے, کیا ہوا, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ساتھ ہی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب, آپ کے لیے میرے پاس ایک سوال ہے. سوال تو چلے آپ تو ایسے کر رہے ہیں, پہلی دفعہ سوال نہیں, وہ دلچسپ سوال ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ کے پاس مجھے پتہ لگا کہ جو ٹارچ لائٹ ہے اس کی وولٹیج بڑی اچھی ہے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیں اس بیان پہ. شاہد خاقان بھائی صاحب نے کچھ فرمایا ہے, ذرا سنیے. سر ویسے پی ایم ایل این کے اندر اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب. مریم نواز صاحبہ خود سے مطلب والنٹریلی وڈرا ہو گئی ہے یا آپ لوگ نہیں چاہتے؟ نہیں, مریم نواز صاحبہ تو الیکشن تو اہل نہیں ہے, وہ لڑ نہیں سکتی. عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں, وہی ہمارے امیدوار ہوں گے. زبیر صاحب, ڈیسائیڈ ہو گیا یہ, مطلب شاہد خاقان بھائی صاحب نے تو فرما دیا, کیونکہ آپ ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے. میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے. دیکھیں, شاہد خاقان عباسی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں جی, اور آفٹر شہباز شریف سب سے سینئر رہنما ہیں پاکستان میں جی. اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ان کو, یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ ڈسکس نہیں ہوا. میں آپ کو کہا تھا آپ نے ہنسنا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ انفارمڈ پریوی ٹو دس. زبیر بھائی کی آواز تو نیچے. یہ دیکھیں آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. شکر کیا زبیر صاحب, جتنا میں انہیں جانتا ہوں, جتنے پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیے, شاید پہلا موقع ہے کہ زبیر صاحب اتنے اس لیے کہ وہ میرا ہر لفظ جو ہے نا, پھر یہ ہوگا اگلے پروگرام میں دوسرے چینلز پر سنائیں جی زبیر صاحب نے کیا کہا تھا, تو اس لیے مجھے بالکل ہر لفظ دیکھ کے اور سمجھ کے بولنا. کوشچن یہ ہے کہ جی جو شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے, میں نے کہا کہ وہ سینئر ترین رہنما ہیں اور انہوں نے کوئی بیسس ہوگا جو ان کی انفارمیشن ہوگی. میرے پاس ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, چونکہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, تو مجھے ابھی ظاہر ہے مطلب آپ تھوڑا ہوتا ہے نا, کوئی چیز سنک کر جاتی ہے, کوئی نہیں کرتی. اگر میں مجھے کوئی اور بندہ کہے سنک نہیں, مجھے اس لیے نہیں کہہ رہی, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اگر کوئی ہو نا, کوئی چلے تھرڈ ٹیئر کا بندہ ہو کہ جی مجھے اٹس ابو مائی پے گریڈ نا, مجھے نہیں پتا یار کون ہوگا. نہیں ٹھیک ہے, زبیر عمر صاحب اگر یہ بات کہیں, ٹھیک ہے جی, اور محمد زبیر صاحب اگر یہ بات کہیں, جو کہ ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے, جو کہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے, اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے, 1 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے. یہ 2 سر, یہ سر 12 تاریخ کو دیا, سر 12 تاریخ کو دیا. آج کیا جی 13 ہوگی سر, 13 تاریخ ہے. کل آج کی خبر چھپی ہے 13 تاریخ ہے سر. آپ نے تاریخ اینی ویز میری انفیکٹ میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ پرسوں تھا. اچھا, پرسوں میں ایک وہاں کراچی میں ایک ڈنر تھا, اس پر میں ان کے ساتھ تھا. ظاہر ہے ہماری پولیٹکس پر بات نہیں ہوئی تھی, بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کسی وجہ سے دیا ہوگا, اور میں تو ان کو نہیں کانٹرڈکٹ کروں گا. ٹھیک ہے کہ یار صادق صاحب انگلینڈ کو تشریف لے گئے ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب کو اسی حوالے سے کو منانے چلے گئے ہیں. کس حوالے سے منانے کہ میاں شہباز شریف صاحب از دا نیکسٹ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ فرام پاکستان. دیکھیں, یہ ایک پہلے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز پر ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ جی یہاں کچھ چوائسیز ہی نہیں ہیں, بس ایک کسی کا نام ہے جو چلا آ رہا ہے. صحیح ہے جی. It is a good thing that there are many, جس طرح خواجہ آصف نے کہا تھا, there are more than one person who is candidate for prime ministership ہمارے, کیونکہ اتنی سینئر لیڈرشپ ہے.
جو ظاہرہ شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے, ٹھیک ہے, اور آج ہوتے ہیں الیکشن یا کل ہوتے ہیں, تو ہی ول لیڈ دی کیمپین. فیصلہ پرائم منسٹر شپ کے لیے کون ہوگا, مریم نواز ہوں گی, اور مریم نواز کا انہوں نے کنڈیشنل کہا بھی کہ جی ان کے اوپر کیسز ہیں, بٹ میرے اپنا میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز کا کیس اتنا ویک ہے, اتنا تھرڈ گریڈ کیس ہے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کا وہ ختم ہو جائے گا میرے اپنے خیال سے. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا. سو فار می آئی تھنک شی ول بی ایلیجیبل ٹو کانٹیسٹ. اب وہ کیا فیصلہ ہوگا وہ اس کا مجھے ابھی نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں تھوڑے دن ٹھیک ہے. زبیر صاحب نے بہت نفع تولا اور بہت ہی ویری میٹیکولس ود ہز ورڈز. انصار بھائی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو شاہد خاقان بھائی صاحب نے کہا نا, یہ ایویں آف دا کف کہہ دیا, بٹ نہیں, اٹس تھاٹ پروسیس کہ نہیں شہباز صاحب ہی کریں گے تبھی تو معاملات ٹھیک ہوں گے. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ زبیر صاحب کے جواب کو آپ جب سنا تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ زبیر صاحب کا پی ایم ایل این کے کس گروپ سے تعلق ہے بیسیکلی. مجھے پتہ ہے یہ پہلے تو یہ آپ کو جب آپ وہ بات اپنے دماغ میں لے کے آئیں گے تو آپ کو ریزن سمجھ آ جائے گا کہ وائی ہی واز سو کاشیس ان دا چوائس آف ہز ورڈز, اور یہ سارا کچھ جو کر رہے تھے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک, اور میں نواز شریف صاحب کی بھی بات کروں, کیونکہ شاہد خاقان عباسی وداؤٹ دا بلیسنگ آف نواز شریف یہ بات نہیں کر سکتے تھے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اپنے آپ کی پلیسمنٹ اچھی جگہ کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو تھوڑا سا مندم کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, میاں نواز شریف صاحب نے جو لاسٹ اسپیچ کی تھی, جو لاہور میں جو تھا, یہ جو کانفرنس تھی لائرز کی, آپ دیکھیں کہ اس میں ان کی ٹون پہلے سے بالکل ڈفرینٹ تھی. اور میرا خیال ہے کہ اب نیریٹو جو اور یہ ان کی ریئلائزیشن ہے, اور جو کہ میرا خیال ہے کہ میں گفتگو ہر جگہ ہونی چاہیے, ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ریکنسیلیشن ان کو پتہ ہے کہ ہوگی تو ہمیں کوئی پاور پالیٹکس میں کوئی سپیس ہمارے لیے نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. اور نیریٹو جو ہے ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو اس لیے اس وقت ضرورت ہے اس کی, اور آگے الیکشن تک, کیونکہ اگر وہ نیریٹو نہیں ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یعنی کہ میری سیف ہوگا یہ اینالائز کرنے کا کے طور کے لیے کہ جو مفاہمت ہے وہ شاید جیت رہی ہے اور مزاحمت جو ہے وہ ذرا پیچھے جا رہی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ پاؤں پڑنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. یار اب آپ نے ایسی بات کی علی نواز صاحب نے کہا, میں نے تو نہیں کہا, شہباز شریف صاحب نے. اچھا انہوں نے کہا میں پاؤں پڑوں گا, نہیں وہ اپنے بھائی کا کہا تھا. آپ لوگ خواہ غلط تجزیہ نہ دیا کریں یار, غلط تزیوم کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کا کہا تھا, فیصل واڈا کی طرح, بڑے بھائی کا. اچھا بڑے, اور کس کا کہا تھا علی نواز صاحب, یہ آج نا کسی اور موڈ میں, کسی اور موڈ میں, لیکن مفاہمت. اچھا اس میں ایک اور بات چھوٹی سی کر دوں, سوری زبیر بھائی, دیکھیں اب فرض کریں کہ پی ایم ایل این عباسی نے پھر یہ کیوں کہا تھا اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے, ان سے پوچھیں. مجھے نہیں, ہاں نہیں واقعی میں بتا دیتا ہوں, آپ نے بڑی کلیئرٹی سے انصار بھائی بات کر لیں, بڑے بھائی کے لیے کہا ہے تو خاقان عباسی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے بھائی اس طرح کی بات نہیں کرنی, یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی. ہاں میں ابھی جواب دے دوں گا, میں بھی جواب دے رہا ہوں بات کرنے دیں. اچھا اب جب پی ایم ایل این, انصار بھائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, انصار بھائی بول رہے ہیں, انصار بھائی یہ کر رہے ہیں. جب پی ایم ایل این اپنے نامینی کی بات کر رہی ہے نا پرائم منسٹر شپ کے لیے, تو میری ذاتی رائے میں شاہد خاقان عباسی کا ایک ایکسپیرینس ہے, اچھا ایکسپیرینس ہے, شہباز شریف کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, ہی ہیز بین اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. لیکن میری ذاتی ویسے رائے میں مریم کو اگر فرض کریں ایلیجیبل ہوتی بھی ہیں تو پتہ نہیں اگر وہ بن جاتی ہیں پرائم منسٹر تو وہ کیسی ہوں گی, اس بارے میں ظاہر ہے ڈاؤٹس کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. پرانا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں ہونے کا, یہ میڈیا سیل جس طرح یہ چلاتی تھی اگر اس طرح پاکستان چلایا تو تباہی پھر. اچھا ایک بریک جی, مختصر سا وقفہ جی, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھیے وہ ایفیڈیوٹ بھی آ گیا ہے, علی نواز صاحب بہت کچھ ثابت کرنے جا رہے ہیں اور رانا شمیم صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں. میں تو خیال ہے ویسے زبیر بھائی ویری گڈ کینڈیڈیٹ فار دا پرائم منسٹر, دیکھیں گورنر رہ چکے ہوئے ہیں, میں کنگ شپ سے نکلنا چاہیے نا, اب ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ میرے دوست ہیں گورنر, دیکھیں جی ایک بندہ جو جج رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صدر پاکستان بنا رہا ہوں. دوست ہیں, پارٹی سے نکلوانا ہے.
نہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جسٹس شمیم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر مملکت لگا سکتے ہیں, تو گورنر رہ سکتے ہیں, پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یار جتنے اچھا یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں زبیر بھائی, مطلب غلط کو بھی ٹھیک ثابت کر دیتے ہیں, تو اس سے زیادہ ان کو کیا چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں پارٹی سے نکال دیں ان کو؟ I think I need to clarify the first thing. I don't consider myself good enough to be the prime minister candidate. ہاں اگر میں پی ٹی آئی میں ہوتا تو ضرور سمجھتا اپنے آپ کو, لیکن میں پی ایم ایل میں ہوں جس کے پاس بہت اچھی اچھی چوائسز ہیں اور زبردست لوگ ہیں, ڈائنامک لوگ ہیں اور سروس ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف کے حوالے سے کوئی بیان دیا تھا جو ڈفرنٹ تھا. بھائیا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آٹوکریسی نہیں ہونی چاہیے اور ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. آپ عمران خان کے حوالے سے ایک بیان پچھلے 75 سال میں بتاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ دیا اور اسد عمر نے فلانا دیا یا شاہ محمود نے کچھ, آپ بولتے ہیں ہمارے یہاں تو بڑا اوپنلی ایکسپریس ہوتا ہے, اوپنلی ایکسپریس ہوتا ہے. آپ تو شو کر دیتے ہیں, جاوید لطیف کو شو کس کیا کہ نہیں کیا؟ کس بات پر کیا ہے؟ پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بولنے پر تھوڑا کیا ہے. کس چیز پہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے ایک بات کی تھی جس کا یہی تو مسائل ہیں ان کے. بات سمجھنے اس کو نہال کو پہلے شو کاز کیا, دانیال کو نکالا, کچھ لوگوں نے تو غلط کیا, باتیں بھول جاتے ہیں زبیر بھائی. اگر یہ دیکھیں بھائی اگر ہماری پارٹی ہوتی نا تو آپ شہریار افریدی کو ابھی تھے. اچھا شو کاز جو وہ پیرس میں بول کے آئے, وہ جرنلسٹ کے خلاف تھریٹ دیا جرنلسٹ کو, وہ ہوتا ہے کہ تھریٹ دیا. طلال نے چودھری کی, طلال چودھری نے جو فیصلہ آباد میں وہ بالکل معافی منگوائی ہے, وہ کہتے ہیں معافی منگوائی ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے خود معافی منگوائی. میں نے 2 دفعہ اٹھایا کہ شہباز صاحب بھی کہنا غلط ہے. ٹاپ لیڈرشپ نے کروائی ہے معافی. زبیر بھائی کی بات ہے, زبیر بھائی یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تحریک انصاف میں ہوتا ہے تو شاید کینڈیڈیٹ مان سکتے ہیں, اور کیونکہ یہ نون لیگ میں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز ان سے بہت زیادہ کیلیبر میں اچھی ہیں, بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں, بڑا سٹرگل ہے ان کی ساری زندگی میں, اور میڈیا اصل جتنا اچھی طرح اس نے ہینڈل کیا ہے نون لیگ کا, تو بڑی ویژنری لیڈر ہے. ایسے ان کو اگر یہ ایک حال ہوگا نا پارٹیوں میں, زبیر بھائی جیسے لوگ یہ بات کریں گے تو سوچو اس پارٹی کا حشر کیا ہوگا. اچھا چلے اب وقت کیونکہ میرے پاس ختم ہو گیا. زبیر صاحب if you have to say sir, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جس انٹرویو کا ریفرنس دے رہے ہیں نا کہ مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 2009 کا ہے. سو لیٹ می کریکٹ, پوری پی ٹی آئی یہی ریپیٹ کرتی ہے. 2014 کا تھا نہیں, 2016 کا بھی ہو سکتا ہے, 2017 ختم ہو گیا. انصار بھائی صاحب ایفیڈیوٹ آ گیا جی, اگلی پیشی پہ وہ کہتے ہیں لفافہ کھولا جائے گا. ہاں انشاءاللہ, وہ پتہ آج پتہ لگ گیا تھا کہ آ رہا ہے رستے میں, مطلب تو پہنچ چکا تھا. اب دیکھتے ہیں زبیر صاحب کی جماعت کے فیور میں جاتے ہیں کیونکہ فی الحال تو لازالو کی عدالت کہتی ہے لے کر آئیں, یہ لے کے نہیں جاتے اسے, اپنی اپیلوں کے ساتھ نہیں کرتے. بہرحال یہ پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے تمام مماثلت میں آنا کا میں شکریہ ادا کروں گا, فیڈ بیک دیجیے گا.